मुफ्ती साहब बड़े गुस्से में आज, होए 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 ऑन फायर, आग लगी हुई है भाई, शोलवर। जी बिस्मिल्लाह मुफ्ती साहब। नहीं यार, मुझे बताएं, ये तरीका है कोई मुनाजरे का, बहस का, मुकालमे का, कि दूसरे साथी को तंग करना है? बताएं मुझे भाई साहब, हैं? आपने मैंने पूछा भी था, मैं कहा जी आप हमारे दोस्त हैं ना, इसलिए आपको गुस्सा नहीं आज? नहीं यार, दोस्ती में इतना नाजायज फायदा नहीं उठाते। और सही बोला है मैंने मुफ्ती साहब, फनफखना फीहा, फनफखना फीहा कि मुजाफ मुजाफ इलैहि से तज़कीर और तानीस कस्ब कर लेता है। सही बोला नहीं बोला मैंने? हाँ ठीक बोला, सही है। अच्छा जी, ओके। अब बताएं क्या करना है। पहले मैंने इससे पूछा है कि ये कह रहे थे मैं इमाम नहव हूं ना, इमाम नहव के मसाइल। मैं गलती निकाल दूंगा, सर टाइम दे दे। सारी चीजें ठीक नहीं होती। अच्छा, आप कहते हैं ना मैं सुनता नहीं हूँ, मैं एक एक चीज सुन के नोट करता हूँ। ये समझ आई मेरी बात? अब मुझे जो ना मेरी बात, इसके बावजूद आप शिकस्त खाते हैं मुनाजरात में, तो क्या होता ना? शिकस्त खाते हैं, वो तो दुनिया देख रही है किसने शिकस्त खाई है किसने नहीं। अच्छा इधर मेरी बात सुने जी अब। साहब। पहले मैं जवाब दूंगा, जो मेरी टर्म रह गई थी आपने काट दिया था या खुद कट गया था, मेरी बात चल रही थी अभी, समझिए मेरी बात की नहीं। मुझे याद मैं नहीं पहले कहाँ अपनी पे पहुंचे पिछली थे बातों आप, का वो जवाब आपको याद दूंगा होगा आपकी। कहाँ पे जा रहे थे वो भी मैं बता देता हूँ ना। आप रिफ्रेश कर आपने देना। वो पढ़ी थी, हाँ, वो था कि आपने 2-3 बातें पेश की थी कि भाई समझो ला तरफाऊ अस्वातकुम में चीखो पुकारती, लेकिन क्या अमाल बातिल हो गए। हफ्ते रफे सौत हफ्ते अमल है, और हफ्ते अमल कुफर और इर्तिदाद और निफाक की दलील है। ये आपका था। दूसरा आपका था कि ये जो है वो कुछ आपने इबारात पेश की थी हज़रत उमर से मुतालिक, उसका मैंने जवाब देना था। तीसरा आपने सवाल ये किया था कि मुनाफिक के खिलाफ आपने कभी जिहाद किया हो अपनी जिंदगी में, ठीक है? ये आपका सवाल था। नहीं तो असली सवाल आपने हमारा देखे, अपनी सवाल उस वक्त हमेशा हड़प गए। असली सवाल हमने जो किया था वो आपसे ये था किबला, उसका जवाब दे दें, बाकी हम मानेंगे। देखें, असली सवाल ये था कि कुरान ये फरमा रहा है कि आवाज़ ऊपर न करो, कि अगर आवाज़ ऊपर करोगे तो तुम्हारे आमाल हब्त हो जाएंगे, ठीक है ना? मसलन कहेंगे कि आप शराब ना पिए, शराब पियोगे तो तुम्हें कोड़े लगेंगे, ठीक है ना? अब जो शख्स आवाज बुलंद करेगा, अब याद आप सुन लो ना, सवाल सुन लो, सवाल सुन ले, सवाल तो सुन लेना। सवाल आपने सवाल जिक्र ही नहीं किया, मैं सवाल आपको दोबारा याद दिलाता हूं। सवाल सुन ले, फिर उसका जवाब आप दे दें, बिस्मिल्लाह करें। देखें, सवाल यह है कि कुरान फरमा रहा है कि आवाज ऊपर करोगे तो अमाल हब्त हो जाएंगे। जैसे कोई बादशाह कह देना कि अगर कोई मसलन कोई शराब पिएगा तो मैं इसको कोड़े लगाऊंगा। अब कोई शराब पिएगा तो उसको कोड़े लगेंगे। अब जब कुरान ने ऐलान कर दिया कि भाई तुम आवाज बुलंद करोगे तो अमाल हब्त हो जाएंगे, तो ये कायदा जब बन गया, तो अबू बकर उमर साहब के अमाल क्यों हब्त ना हुए? क्योंकि उन्होंने आवाज भी बुलंद की। और सबब नुज़ूल, सबब इजाजत दें, सबब नुज़ूल वो इजाजत दें, हजरत सवाल करना ना, सवाल अब जवाब मैं दे रहा हूं, नहीं दिया, नहीं समझ आई ना, सवाल करो, पूछो, सुनोगे तो समझ आएगी। सबब नुज़ूल भी वही है, इस तरह नहीं। सब आप जो है जहल का बहाना नहीं बना सकते कि पहले से इनको मालूम नहीं था, क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ें हैं। एक चीज़ यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहतराम करनी होती है, ये इनको पता था, शुरू से पता था। यार मुसलमान को पता है, ये कैसा मुसलमान है कि उसको पता नहीं है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एहतराम करनी है? उसके लिए आयत की ज़रूरत है। दूसरी बात यह है कि आवाज़ बुलंद करना ये बेअदबी है, ये भी हर एक को पता है। ये इसका आया रिवायत से कोई ताल्लुक नहीं, ये कोई तअब्बुदी चीज़ नहीं है कि नमाज सुबह 2 रकअत है, नमाज सुबह 2 रकअत है, 4 रकअत, ये तअब्बुदी है। इसके लिए सुन्नत की ज़रूरत है या आए कुरान की ज़रूरत है। लेकिन यह कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत करनी होती है, और किसी बुजुर्ग आदमी के यहाँ आवाज़ बुलंद करना ये बेअदबी है, ये सबको पता है। तो आप जहल का उज़्र ना लाएं, इनको पता था। और फिर जब कुरान ने कह दिया हुआ अन तहबत अमालकुम अंतुम ला तशउरून, आपको पता ना भी हो ना, जब कुरान ने कह दिया पता ना भी हो तो आपके अमाल हब्त हो जाएंगे, तो फिर उज़्र का जाल आप कभी नहीं ला सकते। तो अब पहला सवाल, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जिससे आप बार बार भागे हैं और आपने बार बार अवॉइड किया, वो ये है कि अबू बकर उमर साहिबान के आमाल क्यों हब्त नहीं है? हमें समझा दें, बिस्मिल्लाह। अब ये मैं पहले इसका जवाब दूंगा, मेरे 20 मिनट है, क्योंकि आखिरी टर्म आपने 20 मिनट लिए थी, उसके बाद हम तय करेंगे टाइम, क्योंकि इसमें मैंने आपकी बहुत सारी किताबों के हवाले देने, मुझे टाइम चाहिए, ठीक हो गई बात?
آپ نے شروع کیا پہلی تو بات یہ اختتام ہے میں کہ کروں آپ گا. کا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ چاہے گھنٹہ بولنا، مجھے کوئی ٹینشن نہیں. یہ مجھے پہلے پچھلی باتوں کے جوابات دینے ہیں، وہ 20 منٹ میرے پاس ہے، ٹائم نوٹ کر لیں. پھر اس کے بعد چاہے گھنٹہ بولیں، ٹھیک ہے. یہ میں نے اوکے سر. جواب دے رہا ہوں آپ کو. بسم اللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کچھ دن پہلے آپ کا ان کا مناظرہ ہوا تھا، اس میں ایک حدیث انہوں نے غلط پڑھی تھی اس کے سامنے، اور یہ ان کے امام معصوم سے متواتر ہے. اس اصل کلی ہے، بدیہی ہے، ضروری ہے احکام کے لیے، عقائد میں، مسائل میں، شرائع میں، ہر چیز میں. کل شیء مطلق حتی یرد علیہ نہی، ہر چیز کا حکم مطلق ہوتا ہے. مطلق المطلق اذا اطلق اور یرید به فرد الکامل، جب مطلق کو مطلق بولا جائے تو اس کا مطلب فرد کامل ہے. جب تک نہیں نہ آئے، جب تک معصوم کی طرف سے نہیں آتی، پیغمبر یا خدا کی طرف سے. ہمارے نزدیک پیغمبر اور خدا معصوم ہیں، ان کے نزدیک 12 ہیں معصوم. جب تک وہ نہیں نہ کر دیں، منع نہ کر دیں کسی چیز کو، تو وہ چیز منع نہیں ہو سکتی. اس کو منع کرنے کے لیے پھر ایک اور معصوم کی ضرورت ہوگی. یعنی جس وقت نہیں ہے، اس وقت بھی کہتے نہیں ہے، حرام ہے، نجائز ہے، اس کا مطلب پھر ایک اور معصوم لاؤ. 12 تک پاس تو نہیں آئی. 12 نے تو کہا جو چیز مطلق ہے وہ حلال ہے جب تک نہیں اس پہ وارد نہ ہو. جب نہیں آئے گی پھر منع ہوگی، اس سے پہلے منع. ابھی میں پڑھ رہا ہوں جناب، اصول کافی ہے، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر ہے 268، 268. سند محمد بن یحییٰ عن محمد بن الحسن عن یعقوب بن یزید عن الحسن بن زیاد عن محمد بن الحسن المیثمی عن ابی عبداللہ قال سمعت یقول ان اللہ عز وجل ادب رسولہ حتی قومہ علی ما اراد ثم فوض الیہ فقال عز ذکرہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا فما فوض اللہ الی رسولہ فقد فوضہ الینا. یہ جی اللہ تعالیٰ کی قرآن شریف میں ایک آیت ہے شریفہ، اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ابو عبداللہ سے مروی ہے. یہ جو ہے امام جعفر صادق سمجھے، یہ ہے امام باقر کا بیٹا. ان سے کہتے میں نے سنا اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں، تو انہوں نے فرمایا اللہ نے اپنے رسول کو خود ادب سکھایا اور اس کی خود تعلیم کی جیسے اس نے چاہا. تقویم کا مطلب سدھارنا، سنوارنا، تربیت بھی کر سکتے ہیں. اور پھر اپنے سارے احکام اس کو سپرد کر دیے. وہ کیا؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اللہ تعالیٰ جس چیز کو دے تمہیں اس سے لے لو، اور جس چیز سے منع کرے اس سے رک جاؤ. کل شیء مطلق حتی یرد علیہ نہی. فرماتا ہے فما فوض اللہ الی رسولہ، تو جو کچھ اللہ نے اپنے رسول کو دے دیا تو وہ تمام کا تمام اماموں، 12 امام، الینا سے مراد حضرت علی سے لے کر اور امام مہدی تک ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب دوسری روایت یہ میں پڑھنے لگا ہوں اصول کافی سے، جلد 1، 441. الحسین بن محمد الاشعری عن معل بن محمد عن ابی الفضل عبد اللہ بن ادریس ام محمد بن سنان بھی پڑھ سکتے ہیں، سنان بھی پڑھ سکتے ہیں. قال كنت عند ابی جعفر الثانی فاجریت اختلاف الشیعہ فقال یا محمد ان اللہ تبارک و تعالی لم یزل متفردا بوحدانیتی ثم خلق محمدا وعلیا وفاطمة فمكثوا الف دهر ثم خلق جميع الاشیاء فاشهدهم خلقها واجرى طاعتهم علیہ وفوض امورها الیہم فهم یحلون ما یشاءون ویحرمون ما یشاءون ولن یشاءوا الا یشاء اللہ. کہتے ہیں جناب یہ ابو جعفر ثانی سے کے پاس تھا، میں اب محمد بن سنان کہتے ہیں. تو اختلاف شیعہ کا ذکر آیا تو انہوں نے کہا کہ یا محمد، اللہ تعالیٰ ہمیشہ اکیلا منفرد ہے، احد ہے. پھر اس نے حضرت محمد اور علی اور فاطمہ کو پیدا کیا، پھر 1 سال ٹھہرے یہ لوگ، پھر تمام اشیاء کو پیدا کیا، پھر ان کو ٹھیک ہے 1000 سال، پھر ان کو جو ہے گواہ بنا دے تمام مخلوق پہ، پھر سمجھ لیں الفدر 1000 سال، ہزار زمانے جی، اس کو 1000 زمانے بھی کہہ سکتے ہیں. واجرا طاعتہم، پھر ان کی طاعت کو اس پر فرض کر دیا تمام پر مخلوق پر، پھر ان کے امور ان کے صبر کر دیے، پھر یہ جو حلال کرتے ہیں، جو چاہتے ہیں حرام کرتے ہیں، جس چیز نہیں چاہتے مگر وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے. ٹھیک ہوگی بات. اچھا جی، اگلی آیت
یہ ہے بہار الانوار سے. اس نے کہاں سے لیا یہ دیکھ لیں. جلد نمبر ہے 25، صفحہ نمبر ہے 334. احمد بن محمد عن الاحوازی عن بعض اصحابنا عن ابن عمیرۃ عن الثمالی قال سمعت ابا جعفر يقول من احللنا له شيئا فاصابه من اعمال الظالمين فهو له حلال ان الائمه منا مفوض اليهم فما حل فهو حلال وما حرموا فهو حرام. یہ کہتے ہیں میں ابو جعفر سے سنا کہ جس چیز کو بھی ہم حلال کر دیتے ہیں تو وہ اس کو ظالموں کے اعمال سے نہ ہو تو وہ حلال ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے میں سے جو ائمہ ہیں نا ان کی طرف سب چیز سپرد کر دی گئی ہے، تو وہ جس چیز کو حلال کرتے ہیں وہ حلال ہے، جس چیز کو حرام کرے وہ حرام ہے. ٹھیک ہوگی بات. اگلی کہتے ہیں یبنا اشیما ان اللہ فوض الی سلیمان بن داود فقال هذا اطاعنا فمن او امسک بغیر حساب. کس کتاب سے پڑھ رہے اچھا جی ہیں یہ جو ہے یہ کس یار بہار الانوار، بہار بتا دیا بہار الانوار جلد نمبر 25 صفحہ نمبر 231 اور 32. بتایا تو تھا پہلے جب میں 334 کا بتایا، ریفرنس بدلوں گا نا. ہاں 231 کا نہیں بتا. بہرحال اب پڑھتے جائیں. 332 اور 31 کا پڑھ رہا ہوں نا. کہتے ہیں کہ وفوض الی نبی فقال ما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا فما فوض الی نبی فقد فوض الینا، یا فقط فوض الینا بھی پڑھ سکتے ہیں. چلیے یہ وہی بات ہے کہ جو اللہ کا رسول دے اسے لے لو، جو نہیں دے اسے رک جاؤ. اب یہ تھی روایت، کچھ 4 ایک اور ہیں وہ اگلی ٹرم میں پڑھوں گا. اس میں یہ بتایا گیا کہ جب تک شارع کی طرف سے حکم نہیں ہوتا نا اللہ رسول کی طرف، اور آپ شیعہ امامیہ اثنا عشریہ کے نزدیک جب تک معصوم کی طرف سے صراحتاً نص نہ ہو قرآن یا ان کی تعلیم نہ ہو، ارشاد نہ ہو، حکم نہ ہو، وہاں کوئی حکم نہیں ہوتا. اب آجے لا ترفعوا پر. اب جہاں جہاں انہوں نے تحریفات کی ہے نا، تحریفات کی تھی، میں نشاندہی کروں گا، بیچ میں یہ ٹوکنا نہیں، بڑی عقلی باتیں وہ ہوں گی. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. پہلے اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایمان والو اللہ رسول کے ساتھ آگے نہیں بڑھنا. اب یہ تقدیم 2 چیزوں سے ہے. اب یا نبی تو ہمارے سامنے موجود تھے صحابہ کے سامنے، کہ ان کے سامنے زور سے آواز کرنے کا بھی پتہ چلتا تھا اور ان کے ساتھ آگے پیچھے ہونے کا بھی. اللہ کے سامنے نہیں تھا. یہ میں نے ان سے پہلی ٹرم میں سوال کیا تھا، اللہ نہیں ہے تو یہ کیا مطلب ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے، نوٹ کرو، اس کے علاوہ اس کا کوئی مطلب نہیں. اللہ رسول کو تمام کائنات سے زیادہ عزت دینا، ان سے سب سے زیادہ محبت کرنا، اور ان کی تعلیمات احکامات پر سب سے زیادہ عمل کرنا. یہ لا تقدموا میں آ جائے گا. اگر ہم ان سے زیادہ کسی اور کو عزیز رکھیں، ان سے زیادہ کسی اور سے محبت کریں، تعظیم دیں، یا ان سے زیادہ کسی اور کو فوقیت دیں اعمال میں، ارشادات اور عقائد نظریات میں، تو اس کی ممانعت ہوگی. آگے لا ترفعوا اصواتکم، میں نے ایک مسلم کی شریف حدیث اینڈ پہ پڑھ کے گیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، کہ نبی علیہ السلام کے پاس قریشی عورتیں بیٹھی ہوئی تھی، تو عالیۃً اصواتہن، ان کی آوازیں بہت زیادہ بلند تھی. حضرت عمر نے جب اجازت مانگی تھی اندر آنے کی، انہوں نے کہا تھا چونکہ یہ بھی مرتد ہو گئی، وہ میں نے بعد میں سن لیا تھا جب کہ میری کال کٹ گئی تھی. اب یہاں پر 2 باتیں. نبی علیہ السلام کا حجرہ مبارک آپ کو پتا ہے بالکل ساتھ ہی تھا. جب مکبر بہت زور سے اللہ اکبر کہتا تو نبی علیہ السلام کو کتنی زور سے آواز جاتی تھی؟ لا ترفعوا کی مخالفت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دوسری بات، جب نبی علیہ السلام تعلیم دیتے تھے صحابہ کرام کو، کچھ ہلکے لگتے تھے مختلف قرآن و ذکر کے تعلیم کے. اب جن لوگوں کی آواز زور سے ہوتی تھی تو ان کی لا ترفعوا کے ضمن میں آئے گا یا نہیں آئے گا؟ تیسرا، جب نبی علیہ السلام باہر بیٹھے ہیں کہیں بھی، تو صحابہ کرام آپس میں تبصرہ کر رہے ہیں، تو وہ لا ترفعوا کے اندر آئے گا یا نہیں آئے گا؟ تیسرا میں نے پوچھا تھا کہ ان تحبط اعمالکم، قرآن میں یہ تصحیح نہیں ہے، یقینی نہیں ہے، شک ہے کہ اگر تم بلند آواز کرو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا، جہر اور رفع اگر تم کرو گے تو کہیں یہ یقین نہیں ہے. اس کے بعد ان سے میں نے سوال کیا تھا، کسی بھی جو شان نزول آپ نے پڑھا کہیں پہ یہ لفظ ہے کہ یہ منافق ہو جائیں گے، مرتد ہو جائیں گے، مشرک ہو جائیں گے، کیا ہوں گے؟ انہوں نے کس چیز کا جواب پتہ نہیں تھا، جواب کیا دینا، کہ کوئی قرآن کی تحریف پر کہتے چیخو پکار مراد ہے. میں نے کہا رفع صوت کا معنی کہیں لغت سے دکھاؤ، کوئی دکھا نہیں سکے تھے. اب آگے میں ان کو بتاتا ہوں، یہ میرے پاس ہے بخاری شریف.
کیونکہ میں نے وضاحت کر دی ہے، اب میں اپنے لحاظ سے چلوں گا، ان کے پابندی نہیں ہے اس کو ماننے. میں نے جو سوال ڈال دیے ان کی اصول کافی سے پڑھ دی، اس کا جواب صرف یہ دینے کے پابند ہے. وہ مسلمات اگر اسے کہہ دیں گے ضعیف ہے میں چھوڑ دوں گا وہ آیت حدیث سے، اگر وہ یہ کہہ دیں گے میں نہیں مانتا چھوڑ دوں گا. 6 شرطیں ہیں مسلمات قسم کے لیے. آپ کے نزدیک صحیح ہو، صریح ہو، معمول ہو، مختار ہو اور مفتہ بھی ہو، اور آپ کا اس پر عمل ہو، معمول بھی ہو. ٹھیک ہے، 6 شرطوں کے ساتھ مسلمات قسم بنتی ہے چیز، یہ ذہن میں رکھیں. اگر آپ کوئی بھی شرط بیچ میں نہیں پائی جاتی آپ کے اصول کافی میں، آپ کہہ سکتے ہیں میں اس دلیل کو چھوڑ دوں گا. آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں مناظرے کا، کہ میں نے اب جو آپ کی کتابیں پڑھی ہے تو کتنی تفصیل سے آپ کو حوالہ بھی بتایا ہے، ترجمہ بھی کیا، بھاگا نہیں ہوں اینڈ پہ آخری ٹرم میں بھاگ کے اور کال کاٹ کے نکل جاؤ. سمجھ آئی؟ یہ میرا کام نہیں ہے. اپن لڑتے ہیں میدان میں، پتہ چلے ہاں بھائی کوئی چیز ہو رہی ہے. یہ بخاری شریف ہے جناب، اس میں صرف ایک واقعہ کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں. اس سے میں نے استدلال نہیں کیا، استدلال میں نے وہیں سے کیا جہاں سے کر لیا. یہ جس وقت حضرت عائشہ پہ الزام لگا، الزام لگنے کے بعد وہ جناب نبی علیہ السلام مشورہ کر رہے تھے اس کے بارے میں. تو نبی علیہ السلام کو بخاری کی جو حدیث کیوں وحی لے کے آ آ رہے ہیں گئی، پھر؟ بخاری کی حدیث کیوں لا رہے ہیں؟ نہ وہ نہیں میں لا رہا، آپ بیچ میں نہیں بولیں گے. میں نے آپ کو دلیلیں دے دی جو دینی ہے. اب نہیں، تائید کے میں لیے سمجھنا چاہتا ہوں اس چیز- بخاری کے. آپ نے کہا کہ میں شیعہ حدیث لاؤں گا، تو بخاری کی حدیث کیوں کوٹ کر رہے ہیں؟ میں سمجھنا چاہ رہا ہوں. بس سن لینا، اب بیچ میں نہیں ٹوکنا، بعد میں آپ کو وضاحت آ جائے گی کیوں میں نے پیش کی. ابھی اس بتاؤ میں نا. یہ بات ہے کہ جس وقت حضرت علی بھی اس میٹنگ میں موجود تھے جب نبی علیہ السلام نے ان سے اینڈ پہ مشورہ کیا، ڈرامہ. تو اوس اور خزرج کے 2 قبیلے بیٹھے ہوئے تھے نبی علیہ السلام کے پاس. اب انہوں نے کیا کیا کہ آپس میں نبی علیہ السلام ممبر پہ بیٹھے ہیں اور یہ دونوں لڑ پڑے ہیں، اوس اور خزرج. ایک کہتا ہے وہ جس بندے نے الزام لگایا حضرت عائشہ پہ وہ تم میں سے ہے، حضرت سعد بن کہتا ہے وہ تمہارا، اور بن عبادہ والے کہتے ہیں وہ تمہارا بندہ. کرتے کرتے ففایان، وہ آوازیں ان کی بہت زیادہ بلند، ارتفعت، اور ان کی آوازیں بہت، اور وہ نبی ممبر والنبی الامبر، اور نبی پاک کیا کر رہے ہیں، خففو کہ آوازیں پس کرو پس کرو پس کرو. کیا کہ نہیں کی کافی دیر بعد فلم یزل کے الفاظ نے مسلسل کہتے رہے. فسکتو وسکتا، پھر وہ خاموش ہو گئے، نبی پاک بھی خاموش ہو گئے. اب یہاں پہ یہ تقریر نبی ہے ہمارے نزدیک، اور یہ واقعہ آپ کے مختلف کتابوں میں، لیکن اس وقت میں حوالہ ان کا نہیں دے رہا کیونکہ میرا ٹاپک اور ہے، یہ میں تائید میں صرف پیش کی ہے. اب اگر یہ رفع صوت حبط اعمال کا باعث ہوتی تو تمام انصار، تمام اوس اور خزرج اور علی بیٹھے ہوئے تھے، زید ابن حارثہ بھی اس پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو یہ سارے لڑنے والے اور رفع صوت کرنے والے اور نبی پاک مسلسل ان کو منع کرنے والے تھے. نبی پاک سامنے ان میں موجود تھے، یعنی تقریر کر رہے تھے، اس وقت مزاحمت کی. تو نبی علیہ السلام نے ان کو کفر نہیں کہا، شرک نہیں کہا، حبط اعمال نہیں کیا ان کا. تو اس سے یقین ہو گیا. حدیث کا، سنت کا 3 مطلب میں نے بتائے تھے، قول معصوم، فعل معصوم، تقریر معصوم. جہاں پر سارے مہاجر انصار اوس اور خزرج بیٹھے ہیں، علی بیٹھے ہیں بیچ میں، شور مچا رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو سن مکے کے لیے طرف جا رہے ہیں وہ، اور نبی پاک مسلسل منع کریں وہ باز نہیں آ رہے. تو نبی علیہ السلام کا اس پر سکوت فرمانا تقریر نبی سے ثابت ہوا کہ رفع صوت سے، آپ کے سامنے لڑنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا. کافر. اب سوال ہے یہ کیوں کہا؟ سورہ صاد میں باجے قرآن کہتا ہے داؤد علیہ السلام، آپ نے ایک فیصلہ دیا تھا، اس فیصلے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. اے داؤد، پچھلے فیصلہ جو دیا اللہ نے اس پر اشکال کو نہیں کیا، کسی طور پہ نہیں ہے اشکال قرآن میں. وہ فیصلہ ایک ان کے بیٹے سلیمان کا تھا، ایک حضرت داؤد کا. بخاری مسلم میں وہ پیش نہیں کر رہا، قرآن میں جتنا فیصلہ کیا آپ نے. اب قرآن اس کے فوراً بعد کہتا ہے لا تتبع الہویٰ، اے داؤد تو نے خواہشات کی پیروی نہیں کرنی ورنہ یہ لوگ تجھے گمراہی کی طرف لے جائیں گے، تجھے گمراہ کر دیں گے. اب اس پہ مودودی کو پھٹکار ہوئی تو اس نے کہا کہ پچھلے فیصلے میں نعوذ باللہ حضرت داؤد علیہ السلام کا خواہش نفسانی کا دخل تھا، اس لیے غلط ہوا. ہمارے نزدیک غلط نہیں تھا، ابن عباس کی جو تفسیر ہے اس کے مطابق وہ فیصلہ
درست تھا، اس میں کوئی قباحت کوئی کمی کوتاہی نہیں تھی اس آیت کے ذیل میں۔ کبھی کبھی اللہ تعدیباً بھی کرتا ہے، بندے کی طرف سے کوئی بغیرتی، قباحت، شرارت، خباثت، ضلالت نہ بھی ہو، اللہ تعالیٰ حکمتاً تعدیباً بھی کرتا ہے۔ وہ جو میں نے بتایا نا اصول کافی سے ادب اللہ نبی، نبی کی اللہ تعدیب بھی کرتا ہے، اس طرح صحابہ کی بھی تعدیب کی ہے، آپ نے، آپ کو سکھایا، سمجھایا۔ اب جب وہ اللہ نے کہا حضرت داؤد کو کہ آپ نے گمراہی کی طرف نہیں جانا، پیروی کرنی، تو کیا مطلب نبی حضرت نبی کے داؤد کی گمراہی تھی پہلے؟ نہ، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ مصلحتاً کسی کام کو، اور وہ تو میں نے بتا دیا اجماع ہے کہ جو کام حکم نہیں نہ منع کا تو وہاں حکم نہیں آ سکتا۔ یہ حکم لا کے انہوں نے تحریف تفسیر بھی رائے کی، اور یہ کفر ہے، ان کے نزدیک بھی کفر ہے۔ آپ اصول کافی پڑھیں، فروع کافی پڑھیں، وہاں بہت ساری ہیں۔ من رأى بالقرآن برأیہ فقط کفر، من رأى بالقرآن فلیتبوأ مقعدہ من النار، یہ ساری روایت ہے، مطلب چونکہ متواتر ہے، اس میں زیادہ بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اور وہ جو مناظرے میں ہی بندے نے پیش کی کل شیء مطلق حتی یرد علیہ نہی، کہ جب نہیں ہے یہ نہیں کرتا پھر رہا ہے، اور نہیں صرف کر رہا، ابو بکر عمر کو اسلام سے نکال رہا ہے۔ جب ایک نہیں اور لا ترفعوا کہہ کے نبی پاک نے، یہ قرآن کا یہ مقصد نہیں کہ انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا، کیونکہ ہمارے نزدیک عالیتاً اصواتہن پہ بھی کفر کا فتویٰ نبی پاک نے نہیں ہے، نبی پاک کی زندگی کا فیصلہ ہے، تقریر نبی۔ قریشی عورتیں آپ کے سامنے چیخ رہی تھی، شور مچا رہی تھی، جو بھی ہے، کیونکہ رفع علویہ کا معنی انہوں نے کیا شور مچانا، میرے نزدیک شور مچانا میں نے انصار کی طرف سے پیش کیا، حضرت علی بھی اس میں تھے، وہ شور نہیں، وہ کسونمک ہونے والے تھے، وہ پڑھیں ذرا، تو اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام تقریر نبی سے بتایا کہ یہاں ممانعت نہیں ہے۔ تو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی میں کوئی ہفتے اعمال بھی نہیں ہوتے، اور یہ کوئی اتنا سنگین قسم کا ادب بھی نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ اب اس پہ میں آ رہا ہوں، کیوں قرآن نے کہا ہے لا ترفعوا، اور میں نے کہا تھا اس سے پہلے حکم کوئی ماننا نہیں ماننا، یہ کہنا چونکہ جہالت، اور یہ بار بار لا تشعروا، شعور کو جہالت کا ہم وزن سمجھ رہے ہیں۔ شعور اور چیز ہوتا ہے، شعور کہتے ہیں جسے کامن سینس ہم کہتے ہیں انگلش میں، کامن سینس اور چیز ہے، نالج اور چیز ہے، نالج اور چیز ہے، کامن سینس اور چیز ہے۔ شعور کامن سینس کو کہتے ہیں، اور جو کیا بولتے ہیں نالج ہے وہ علم کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کامن سینس کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز بندے کے لحاظ میں ہونی چاہیے، وہ نہیں ہے، یعنی ادب، میں مثلا کسی نبی علیہ السلام میرے سامنے ہوں تو میں آپ کو جھک کے کوئی چیز دوں، دوسرا ہے ادب میں بیٹھ کر پھر جھک کے دوں، بیٹھ کے جھکنے میں زیادہ ادب ہے۔ اب یہ نہیں کہ میں نے کھڑے ہو کے جھک کے دیا تو بے ادبی کر دی، ادب کے مدارج ہیں، اور آپ کے سامنے اگر کوئی بول رہا ہے، لڑ رہا ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، کیونکہ بخاری شریف سے ہم نے بتا دیا ہمارے نبی کی بات ہے، اگر یہ کفر ہے تو حضرت علی بھی کافر بولتے ہیں، ان کے ہفتے اعمال ہو جاتے ہیں۔ جو عفق عائشہ کے وقت جب مباحثہ ہو رہا تھا، نبی پاک ممبر پہ بیٹھے تھے، بات شور مچا رہے تھے، لڑ رہے تھے، کو سونمک ہونے والے تھے، دستوں گریبان ہونے والے تھے، تو نبی علیہ السلام نے سکوت فرمایا۔ قریشی عورتیں آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی، بہت شور کر رہی تھی بقول ان کے، عالیتاً اصواتہم مسرم علو صوت تھا، نبی علیہ السلام نے ان پہ کفر کا ہفتے عمل کا فتویٰ۔ پھر انہوں نے ایک اور تحریف کی، ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق، آگے کرتے ہیں اولئک حبطت اعمالہم۔ اب قتل نبی اور چیز ہے اور رفع صوت ان بے نبی اور چیز ہے۔ انہوں نے قیاس دیکھے، اول من خاص ابلیس، یہ بھی رسول کافی میں موجود ہے، سب سے پہلے جس نے قیاس کیا وہ شیطان تھا۔ اب رفع صوت کا مطلب کہاں سے، حبط اعمال کہاں سے یہ لائے، خود انہوں نے آیت پڑھی تھی، ان کو یاد ہوگا، اب بھول گئے تو پیچھے ریپیٹ کر کے دیکھ لیں کہ وہاں قتل انبیاء کا ذکر ہے، کہ وہ لوگ کو جو اللہ کی آیات کا انکار یعنی کافر ہیں، اور دوسرا وہ لوگ جو قتل کرتے ہیں نبیوں کو، نبیوں کو قتل کرنا، اللہ کی آیات کو جھٹ، قرآن و حدیث کو، معجزات کو جھٹلانا، وہ اور چیز ہے۔ اور جو رفع صوت عند النبی یہ برابر نہیں ہو سکتا، اور قیاس سے انہوں نے، ان کے پاس دلیل کوئی نہیں تھی قرآن حدیث سے، ان کے اپنی شیعہ کتب میں بھی دلیل کوئی نہیں اس پر، اور کیا قیاس کیا، کیونکہ یہاں قتل نبی سے بندہ کافر ہفتے عمل ہو جاتا ہے، لہذا رفع صوت عند النبی سے بھی کافر مرتد ہو جائے گا، تو یہ قیاس بھی مال فارغ ہے، کیونکہ علت میں مماثلت نہیں ہے۔ رفع صوت بہت کمزور چیز ہے، قتل نبی بہت سنگین چیز ہے، آیات کا انکار بہت سنگین چیز ہے، رفع صوت عند النبی، جہر عند النبی بہت کمزور چیز ہے، بہت تھوڑی چیز ہے، بلکہ اس میں ادب کا بہت کمزور مباح کی حد تک یا
جی آپ 20 منٹ بھی ہو. ہاں سمجھ لے ہوگا تحریمی اب 10 منٹ ہے. یہ پچھلی بات کا چونکہ میں نے جواب دینا تھا وہ دے دیا. اب 10 منٹ اب میری باری ہے بھائی, اب میری باری ہے, اب میری باری ہے. ہاں چلیں. محترم ناظرین, ہم نے ان سے ایک واضح سوال کیا کہ ایک قرآن جب واضح, تو دیکھیں اب جو لوگوں نے پچھلے ہمارے گفتگو نہیں دیکھے ہیں وہ پچھلے گفتگو دیکھ لیں, اور اس پہ میں دوبارہ بہت ساری باتیں ہیں جن کو تکرار نہیں کرنا چاہتا کہ ابو بکر عمر نے, بخاری وغیرہ سب نے روایت کی, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں انہوں نے اپنی آواز بلند کی, آپس میں جھگڑا کیا ہے, اور ایک دوسرے پہ انہوں نے ایک دوسروں کے ساتھ انہوں نے تماری ممارات کیا, یعنی جھگڑا کیا اور آواز بلند کیا, اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے مذمت کے آیات نازل ہوئے ہیں رفع صوت پر, اور ان میں ایک آیا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آواز بلند کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر, میں اپنا ٹائم شروع کر دوں, تو اس کا عمل حبط ہو جاتا ہے, عمل حبط ہو جاتا ہے. اور قرآن کے مختلف آیات میں یہ موجود ہے, میں نے پچھلے پروگرام میں دیکھ لیں آپ کہ حبط عمل صرف کفر پہ ہوتا ہے, اور ان کے پاس اجماع بھی ہے اس مسئلے پر. میں نے اپنی کتابیں دیکھیں کہ اب حبط عمل کفر کی دلیل ہوتی ہے, اور آپ حبط عمل کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اعمال بے اجر ہو جاتے ہیں. اگر کسی نے نماز پڑھی ہے, ہجرت کیا ہے, جہاد کیا, تو سب کا سب وہ ہیچ ہو گیا, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں اس نے بے ادبی کیا. اب ان کے پاس ان کے رد کیا ہے میرے محترم ناظرین, یہ کہتے ہیں کہ پہلی یہ کہ اصول کافی میں یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امام محمد باقر علیہ السلام, امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تادیب کیا, ان کو ادب سکھایا, ادبہ یعنی ان کو ادب سکھایا. تو کہتے ہیں تو یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کی تادیب ہوئی ہے. اور بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے ہمارے ہاں کوئی ایسی بات نہیں کہ انہوں نے کوئی غلطی کی ہے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈانٹا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمارے مذہب میں کوئی عتاب نہیں ہے. اگر ان کو ان کی قرآن, اب سنو, اللہ تعالیٰ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ادب سکھائی ہے, یعنی اللہ کی جانب سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اخلاق حسنہ عطا فرمایا. اس کا مطلب وہ اردو والی تادیب نہیں ہے کہ مثلا کوئی بچہ بے غلطی کرتا ہے پھر اس کو مار کے, اس کو یعنی اس کو ڈانٹ کے, اس کی کان کھینچ کے اس کی تادیب کی جاتی ہے. یہ وہ والی تادیب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کامل اخلاق کے ساتھ, بہترین عصمت کے ساتھ, کہ کوئی ان کی بھی غلطی ہی نہ ہو ان سے, ایسے طاہر مطہر بنا کر بھیجا. اس کا مطلب یہ ہے. اچھا, تو پھر اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ قیاس نہیں کر سکتے. اگر آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے نا, اگر آپ کہتے ہیں کہ ایسا عمل نبی سے بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرزد ہوا ہے, کیونکہ ان لوگوں کا ہمیشہ طریقہ کار یہی ہے کہ آپ ابو بکر عمر کے کچھ متائن اگر ذکر کریں کہ ان سے یہ باتیں آپ کی کتب میں موجود ہیں, تو یہ کہ ان کا ایک دفاع کا طریقہ کار کیا ہے, اس سے بدتر پیغمبر سے نسبت دیں گے. یہ لوگ ان کا طریقہ کار یہی ہے کہ اس سے بدتر عمل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت دیں گے اور کہیں گے اگر عمر ابو بکر نے کیا تو نبی نے بھی کیا, تاکہ کوئی ان کو ڈانٹ نہ لے. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے عیب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی نہ کوئی کبھی دنیا میں نہ انہوں نے کوئی فسق بجا لایا, گناہ بجا لایا, حرام بجا لایا, کفر تو دور کی بات ہے. تو لازمی بات ہے یہ ان کی اپنی بے ایمانی ہے. اچھا, جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ کل شیء لک مطلق حتی یرد فیہ نہی, یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ہر چیز آپ کے لیے صحیح پڑھو اس حدیث کو. کل شیء لک مطلق حتی یرد فیہ نہی, صحیح یہی ہے, فیہ نہیں, کل شیء مطلق, نہیں کل شیء مطلق حتی یرد علیہ نہی. نہیں, آپ غلط پڑھا. نہیں, حدیث صحیح پڑھیں پہلے. بھائی پلیز مجھے بات کرنے دو. آپ نے حدیث پڑھی نہیں ہے, آپ نے اس کا حوالے بھی نہیں دیا. آپ نے جن حدیث کو ذکر کیا ہے, مجھے حدیث معلوم ہے, امام جعفر اور امام صادق سے ہے. آپ نے جو حدیث نقل کی اس میں یہ عبارت نہیں تھا بھائی. یہ حدیث میں مانتا ہوں کہ یہ حدیث ہے اور یہ حدیث صحیح ہے, یہ کتاب میں اللہ ضرور فقیم ہے. پلیز مجھے بات کرنے دو نا, بات نہ کاٹو. میں نے آپ کی بات سنی ہے. کل شیء لک مطلق حتی یرد فیہ نہی, حدیث یہ ہے. ہر چیز آپ کے لیے جائز ہے جب تک کہ اس پہ نہی وارد نہ ہو جائے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ ان کو معلوم تھا, یہ ان چیزوں کے لیے جو معلوم نہ ہو انسان کو, مثلا شراب حلال ہے یا حرام ہے, جب تک کہ اللہ اس کو حرام نہیں کرتا تو آپ کے لیے جائز ہے شراب پینا. جب وہ اللہ نے کہہ دیا کہ بھئی اب نہیں کر سکتے تو نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے نا. مثلا آپ مثلا کفار سے دوستی کریں یا جو بھی مسئلہ جو اسلام کے آغاز میں وہ نہیں آیا تھا اس کا, تو وہ آپ کے لیے جائز ہے. اور ابھی بھی اب ہمارے زمانے میں اگر کوئی چیز ہم شک ہوتا ہے کہ حلال ہے یا حرام ہے, ہمیں اس کی حرمت پہ دلیل نہیں ملتی, تو وہ آپ ہمارے لیے جائز ہے, ٹھیک ہے. تو یہ حدیث صحیح ہے, لیکن میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ جہل کا بہانہ نہیں بنا سکتے آپ ابو بکر عمر کے لیے.
دیکھیں بھائی صاحب، جار کا میں نے پچھلے پروگراموں میں بھی بتایا تھا آپ کو کہ ان کو پتہ نہیں تھا، اللہ نے اس سے منع نہیں کیا تھا. دیکھیں یہاں پہ دو بات کچھ باتوں کا خیال رکھیں. ایک ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر کرنا، احترام کرنا. آپ مجھے بتائیں یہ ان کو پتہ تھا یا نہیں تھا؟ علامہ صاحب، مفتی صاحب، اس سورہ حجرات کے نزول سے پہلے سن 9 ہجری سے پہلے صحابہ کرام کو یہ پتہ تھا یا نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت عزت کرنی ہوتی ہے؟ پتہ تھا؟ وہ تو قرآن پتہ تھا، بالکل احسنت. تو ان کو پتہ تھا کہ ان کی بہترامی حرام ہے اور ان کا احترام واجب ہے، ان کو پتہ تھا. اور یہ بات کہ کسی بزرگ کے سامنے آپ آواز بلند کریں یہ بے احترامی ہے، ان کو پتہ تھا؟ صحابہ کو نہیں پتہ تھا؟ آپ سے سوال کر کیا جواب دے دیں. صحابہ کو کیا معلوم تھا سورہ حجرات کے نزول سے پہلے کہ کسی بزرگ کے سامنے رسول کی تعلیمات نہیں ہیں؟ میں آپ کو ان کو پتہ، ٹھیک ہے، بالکل بالکل. دیکھیں بھائی، اب میں آپ سے سوال کا جواب دے دیں. اور بھائی ہفتے عمل ہوتا نہیں ہوتا وہ الگ مسئلہ ہے. یہ بات ان کو پتہ ہے یا نہیں ہے کہ ایک بزرگ آدمی آپ کا جس کا احترام سب دنیا سے اعلیٰ ہے، واجب ہے، اس کے سامنے آپ اس سے آگے نہ بڑھیں. جب انہوں نے آپ سے سوال نہیں کیا آپ ان کو مشورہ بلا اس پہ تقدم نہیں کرنا، پھر اس کے سامنے آواز بلند نہیں کر سکتے. یہ ان کو پتہ تھا یا نہیں تھا؟ جواب نہیں دے رہے. پتہ تھا لیکن یہ کفر نہیں ہے، یہ کفر نہیں ہے نا. اوکے، پتہ نہیں تھا، پتہ تھا. بس یہاں پہ دو باتیں انہوں نے خود اعتراف. اچھا ٹھیک ہے، پھر دو باتوں کا ابو بکر عمر کو پتہ تھا، ٹھیک ہے نا، سورہ حجرات کے نزول سے پہلے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بے احترامی حرام ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آواز بلند کرنا یہ اور ان کے سامنے جھگڑا کرنا یہ حرام ہے. یہ دونوں باتیں پتہ، اور انہوں نے ارتکاب کیا، انہی سی بات کا ارتکاب کیا، ٹھیک ہے نا. جو ان کو پتہ تھا، دیکھیں اب حوضر کا بہانہ، اب جہل کا بہانہ آپ نہیں لا سکتے کیونکہ آپ نے ابھی خود اعتراف کیا کہ دونوں باتیں ابو بکر عمر کو پتہ تھا. ایک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام واجب ہے، ان کی بے احترامی حرام ہے. دوسری ان کے سامنے آپ آواز بلند نہیں کر سکتے، جھگڑا نہیں کر سکتے. حرام کا ارتکاب کیا انہوں نے. پھر آپ نہ کہیں کہ سورہ حجرات ابھی نازل نہیں ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا، یہ ان کو بخوبی پتہ تھا. اور تیسری بات، اللہ تعالیٰ نے وہیں پر مدح فرمایا ہے جو لوگ اپنی آواز دھیمی رکھتے ہیں. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى وعد لهم مغفرة ولهم مغفرة واجر عظیم. ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے. اللہ تعالیٰ نے مدح فرمایا. تو پتہ یہ چلا میرے محترم ناظرین کہ وہ اس زمانے میں بھی ایسے لوگ تھے کہ آواز دھیمی رکھتے ہیں، وہ مومن ہیں اور ان کے لیے مغفرت ہے، اجر عظیم ہے. اور جو لوگوں نے آواز بلند کیا ہے ان کے اعمال حبط ہو گئے اور وہ کافر ہیں. یہ ثابت ہوگا. ابو بکر عمر کس کیمپ میں؟ واضح. اس پر دلیل پلیز حضرت میں نے آپ کی باتیں اچھی طرح سے سنی، آپ مجھے بات کرنا ہے. اس کی دلیل واضح ہے، قرآن کی آیت ہے. ان الذین یغضون، جو لوگ اپنی آواز دھیمی رکھتے ہیں. تو ایسے لوگ ہیں کہ جو آواز دھیمی رکھتے ہیں، اللہ نے ان کے دلوں سے امتحان کا، ان کے دلوں سے ایمان کا امتحان لیا ہے، ان کے لیے اجر عظیم ہے اور مغفرت ہے. ٹھیک ہے، ابو بکر عمر اس میں نہیں ہے. ابو بکر عمر کس میں؟ حبطت اعمال میں. تو بہرحال میرے محترم ناظرین، تو اب ان کا ایک بہانہ بنتا ہے کہ چلو ان کو پتہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھگڑا نہیں کرنا. انہوں نے کہہ دیا کہ پتہ تھا، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں تھا، اسے عمل حبط ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. سورہ حجرات نے صرف اتنا کہہ دیا، جو نئی بات تو نہیں ہے سورہ حجرات میں، جو ان کو پہلے سے پتہ نہیں تھا. وہ احترام کرنا واجب یہ پتہ ہے، بے احترامی کرنا حرام ہے یہ پتہ تھا، اور آواز بلند کرنا، ان کے سامنے جھگڑا کرنا یہ بھی حرام ہے. انہوں نے خود کہا، الحمدللہ انہوں نے خود اعتراف کیا کہ ابو بکر عمر نے ایک حرام کو بجا لایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں، ایک فسق کے عمل کو بجا لایا. انہوں نے خود اعتراف. آپ نے خود کہا ان کو پتہ ہے. میں نے آپ سے پوچھا کیا ان کو پتہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ یا کسی بزرگ کے سامنے آپ آواز بلند نہیں کر سکتے، یہ حرام ہے. آپ نے خود کہا کہ ان کو پتہ تھا. تو آپ نے اعتراف کر لیا کہ انہوں نے حرام کو، جو ان کو پتہ ہے حرام ہے اور فسق ہے، اس کو بجا لایا. ٹھیک ہے، اور یہ بے احترامی ہے. آپ سب دنیا والوں کو پتہ ہے بھائی، آپ چائنا میں جائیں، امریکہ میں جائیں، جو کافر ہے جو مسلمان ہے، سب کو پتہ ہے کہ کسی بزرگ شخص کے سامنے آپ اس کے سامنے آواز بلند کریں یا جھگڑا کریں یہ بے احترامی، یہ سب لوگوں کو پتہ ہے. ابو بکر عمر کو بھی پتہ تھا. انہوں نے جو یہ بے احترامی ہے اور بے احترامی رسول، یہاں اس مسئلے میں بے احترامی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور بے احترامی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کفر ہوتا ہے. اس سب کو پتہ ہے یہ کفر ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ انہوں نے اس کفر کو بجا لایا ہے الحمدللہ. آپ نے سب اس کا اعتراف کر لیا. اب جو چیز آپ بہانہ کر سکتے ہیں یہ ہے کہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ اس سے حبط اعمال ہو جاتے ہیں.
اس کا قرآن نے جواب دیا حبطت اعمالکم وانتم لا تشعرون، آپ کو پتہ بھی نہ ہونا کہ اس کا جرمانہ یہ ہے، اب حب کے عمل حبط ہو جاتے ہیں۔ ابھی کوئی شخص کہہ دے نا، اب اسلام میں یہ ہے کہ بھائی جو شخص چوری کرتا ہے اس کے ہاتھ کاٹ دو۔ اگر کوئی شخص کہہ دے کہ مجھے پتہ نہیں تھا چوری کا جرم ہاتھ کاٹنا ہوتا ہے، یہ کوئی عذر نہیں ہے، اس کا ہاتھ کٹے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ چوری کرنا حرام ہے، دیکھیں سزا کا علم وہ ضروری نہیں ہے۔ مثلا ایک شخص ہے، اگر پتہ ہے اس کو زنا حرام ہے، اس کے باوجود وہ جا کے زنا کر لیتا، لیکن اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس کے کوڑے پڑنے والے ہیں، تو اس کو فرق نہیں پڑتا، اس کو کوڑے پڑیں گے، اس کو پتہ ہے یا نہیں، اس کو کوئی بات نہیں، وہ جاہل آدمی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ابو بکر اور عمر کو اگر یہ نہیں پتہ کہ اس کام کا جرمانہ یہ ہے کہ عمل حبط ہو جاتے ہیں، اس کو آپ نے خود اعتراف کیا کہ ان کو پتہ تھا کہ احترام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرنا ہے، آپ نے خود اعتراف کیا ان کو پتہ تھا کہ بے احترامی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرام ہے اور جھگڑا کرنا یہ بے احترامی ہے، ان کو پتہ تھا، تو انہوں نے بے احترامی پیغمبر کیا، بے احترامی پیغمبر کفر بالاجماع، آپ نے خود الحمدللہ اعتراف کر لیا کہ وہ کافر ہو گئے۔ اب یہ کہنا کہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ حبط اعمال ہو جاتے ہیں، یہ حبط اعمال کا ان کو پتہ ہونا نہ ہونا سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ پہلی بات ہے تمام مسائل میں 20 منٹ 10 منٹ ہو گئے، 20 منٹ 20 منٹ میری تھی، 10 منٹ 10 منٹ اچھا 20 منٹ بھائی، چالاکی نہیں کرو، ڈرامہ بازی ختم۔ تو عزیزو، تو ابو بکر عمر کے پہلی بات ہے کہ جو اگر سزا کا پتہ نہ ہو تو وہ کوئی وہ نہیں ہوتا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دوسرا پھر قرآن نے کہہ دیا وانتم لا تشعرون، پتہ بھی نہیں ہے نا، عمل حبط ہو جاتے ہیں۔ جب قرآن نے کہہ دیا تو عمل حبط ہو گئے، ختم بات۔ اب عزیزو، انہوں نے جو بحار وغیرہ کی روایت نقل کی ہے، اس سے ان کا کوئی ان کا فائدہ ملتا ہی نہیں ہے، کوئی کہ اللہ تعالیٰ نے وہی اختیار جو نبی کو دیا تھا، ائمہ اطہار علیہ السلام کو دیا، ٹھیک ہے نا، اس سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے ان چیزوں سے جو انہوں نے کہا۔ اب انہوں نے کہا کہ تقدم، اللہ سے تقدم نہیں، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم اللہ سے آگے بڑھیں؟ اللہ سے کو آگے بڑھ سکتے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہی ہے میرے بھائی کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، ان الذین یؤذون اللہ ونبیہ، جو اللہ اور نبی کی اذیت کرتے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت کو اپنی طاعت قرار دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی اپنی دشمنی قرار دی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اذیت کو اپنی اذیت قرار دی، حالانکہ کوئی بھی اللہ کو اذیت نہیں کر سکتا۔ یہاں پہ آیا میں جو فرمائے لا تقدم بین یدی اللہ والرسول، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اللہ پہ تقدم نہ لو، اس کا مطلب یہ جو نبی سے آگے بڑھتا ہے وہ اللہ سے آگے بڑھتا ہے۔ تقدم علی النبی تقدم علی اللہ ہے، یہ اس جرم کے بیانک ہونے کا اور اس گناہ کے عظیم ہونے کا یہ بیان ہے کہ یہ گناہ اتنا عظیم ہے کہ آپ یہ نہ سمجھے کہ ہم پیغمبر پہ آگے بڑھ رہے ہیں، آپ اللہ پہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور یہ تقدم ابو بکر عمر کی مذمت کے لیے آیا، کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مہمان آئے تھے، وفد آئے تھے بنی تمیم سے، پیغمبر جس کو چاہیں اپنا نمائندہ تعین کریں، ان سے تو طلب نہیں کیا تھا نا، کیا یہ پیغمبر سے زیادہ عاقل ہے؟ کوئی دنیا میں کوئی کہتا ہے کہ ابو بکر عمر کی عقل زیادہ ہے؟ شاید یہ لوگ کہتے ہوں گے، لیکن یہ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے نہ کوئی مشورہ مانگا، کچھ بھی نہیں مانگا، یہ ویسے ہی شروع ہو گئے کہ بھئی فلان کو بناؤ فلان کو بناؤ۔ یہ تقدم پیغمبر پہ نہیں، تقدم اللہ پر ہے۔ تو اللہ سے اپنے آپ کو زیادہ سمجھدار سمجھنا، اللہ سے زیادہ اپنے آپ کو مدبر سمجھنا، جب آپ نبی سے اپنے آپ کو زیادہ عقل مند سمجھتے ہیں نا، اپنے عالم سمجھتے ہیں، اپنے مشورے کو ان سے بہتر سمجھتے ہیں، یعنی اللہ سے بہتر سمجھتے ہیں، یہ کفر کی دلیل ہے۔ آپ کو نہ پوچھنا چاہیے تھا تقدم کے متعلق سوال کرنا۔ بھائی صاحب، آپ نے جو تقدم کے متعلق سوال کیا ہے، یہ تقدم والی آیت بھی کفر کی دلیل ہے، کیونکہ جو نبی پہ مقدم ہوتا ہے اللہ پہ مقدم ہوتا ہے، اور جو اللہ سے زیادہ اپنی رائے کو بہتر سمجھتا ہے وہ کافر ہوتا ہے۔ سمجھ میں آئی نا آپ بات آپ کو؟ اچھا، پھر آپ نے کہا کہ مسلم میں لکھا ہے، یہ کہتے ہیں کہ میں ابھی انہوں نے کہا کہ میں آپ کو مناظرے کے طریقہ کار بتاتا ہوں۔ پچھلے پروگرام آپ کو یاد ہے کہ یہ کوئی شیعہ حدیث کوٹ نہیں کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے میں شیعہ حدیث کو مانتا ہی نہیں، میں کیا، حالانکہ ان کو خود پتہ ہے کہ مناظرے میں خصم کی کتب سے دلیل لایا جاتا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ میں مناظرے کا آداب آپ کو سکھاتا ہوں، تو یہ جنہوں نے جتنی روایت نقل کی بحار الانوار سے، کتاب کافی وغیرہ سے، ان کا ہمارے موضوع سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کوئی تعلق ہی نہیں ہے حبط اعمال وغیرہ سے، ٹھیک ہے نا۔ صرف اس میں ایک جملہ تھا کہ اللہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ادب سکھایا، بالکل ادب سکھایا، تمام علوم سکھائے پیغمبر کو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی غلطی کی تھی پھر اللہ نے اس کی تعدیب کیا۔ وہ اردو کا محاورہ ہے، وہ عربی کا محاورہ نہیں ہے۔
تو ابھی جو انہوں نے جو روایات آپ نے پڑھی ہے نا کتب شیعہ سے، اس کا ہمارے موضوع سے کوئی تعلق نہیں ہے. پھر کیونکہ ان کا کتب شیعہ سے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، پھر واپس چلے گئے مسلم کی طرف کہ مسلم میں لکھا ہے کہ قریش کے عورتوں نے آواز بلند کیا. یہ مسلم کی روایت ہے، ہم جواب دینے کی پابندی نہیں ہے. اگر آپ کے کتاب میں یہ لکھا ہے تو آپ خود جواب دیتے بھائی کہ وہ مسلمان تھے کافر، وہ ہمارے اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. پھر آپ نے کہا کہ مسجد میں تکبیر ہوتی تھی تو وہ تکبیر چیخ چیخ کے کہتے تھے. وہ کہاں پہ لکھا ہے وہ چیخ چیخ کے کہتے تھے؟ کوئی شیعہ کتاب دکھاؤ نا، کوئی شیعہ کتاب دکھاؤ کہ کوئی شخص شیعہ کتاب میں موجود ہو کہ کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں جھگڑا کرے، آواز بلند کے ایک دوسرے پہ چیخے چلائے، اور شیعوں نے کہا کہ یہ بات صحیح ہے. تو وہ تمہاری اپنی کتابوں سے تم نقل کرتے ہو. تم کہتے ہیں کہ وہاں پہ حلقات تدریس تھے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں صحابہ چلاتے تھے. وہ کہاں تھے بھائی؟ کہاں کس شیعہ کتاب میں؟ وہ بڑا بدبختی صحابہ ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے وہ تدریس کرے گا. یہ تو آپ کی دین ہے نا، آپ کی دین ہے کہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن ابن عوف کے پیچھے نماز پڑھی ہے. نبی کے ہوتے ہوئے کون معلم ہے بھائی؟ اور نبی موجود ہیں، صحابہ کی کیا مجاز؟ ان کو پڑھنا لکھنا بھی نہیں آتا کہ وہ آ کے تدریس کریں. یہ کوئی دین ہے بھائی؟ یہ کوئی اس نے کوئی شیعہ کتاب، ان کے کتابوں میں شاید ہو گئے ایسے کفریات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، معلم کوئی اور ہے جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے پورے کائنات کا سب سے عالم ہے، سب ملائکہ سے افضل ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ تشریف اور عرب کے وہ بت پرست جن کو ان کے پاس کچھ بھی، وہ معلم ہوں گے. یہ کوئی دین ہے ان کا؟ ابو بکر عمر کی دفاع کے لیے کیا 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 کہہ رہے ہیں یہ بھائی کہ صحابہ پڑھاتے تھے اور چیختے چلاتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر بیٹھے ہیں. وہ کس کتاب میں لکھا؟ وہ آپ کی کتاب میں کفریات ہوں گے. پھر کہتا ہے کہ بخاری میں لکھا ہے کہ واقعی افک میں ادھر اوس و خزرج جو آپس میں جھگڑا کیا، آواز بلند کیا. وہ بخاری کی حدیث ہم پہ نہ کوٹ نہ کرو بھائی. اگر اوس و خزرج نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی تھی کہ وہ بھی کافر ہے. ہم کسی کو چھٹی نہیں دیتے. کوئی بھی شخص دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کرے، ان کی حرمت نہ رکھے، وہ کافر ہے. آپ نے جو کوٹ کیا نا وہ اپنی کتاب سے کوٹ کیا، وہ کوئی شیعہ کتاب توڑی ہے؟ کوئی شیعہ کتاب توڑی ہے کہ اوس و خزرج تھے، امیر المومنین علیہ السلام بھی وہاں تھے، انہوں نے جھگڑا کیا؟ بھائی یہ کوئی شیعہ روایت نہیں ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ شیعہ حدیث لانا ہے. اچھا، پھر آپ چلے گئے انبیاء کی طرف. ان کا ابو بکر عمر کے دفاع کے لیے ان کو بار بار خود کافر ہونا پڑتا ہے. کہتے ہیں دیکھو کہ قرآن مجید میں سورہ مبارک الصاد میں وہاں پہ کیا لکھا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل اللہ. اے داؤد، ہوا کی پیروی نہ کرو کہ آپ کو اللہ کی راہ سے دور کرے گا. اتباع ہوا جو ہے یہ اللہ کی راہ سے آپ کو دور کرے گا. اور بھائی اللہ داؤد نے، اور بھائی یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بہت سارے جگہ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو کسی چیز سے منع کرتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے وہ غلطی کی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ داؤد علیہ السلام نے اتباع ہوا کی ہے. دیکھیں اس کا مقصد کیا ہے. کہتے ہیں اگر ابو بکر عمر نے اتباع ہوا کی تو داؤد نے بھی کیا تھا، کیا ہوا؟ اور بھائی یہ کفر ہے تمہارے کہ تم بار بار ابو بکر کو عمر کی دفاع کے لیے کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کی طرف فسق کا نسبت دیتے ہو اور کبھی داؤد علیہ السلام کی طرف فسق کا نسبت دیتے ہو، تو ان کو گمراہ بناتے ہو کہ انہوں نے اتباع ہوا کیا، وہ گمراہ ہو گئے. اور بھائی انبیاء قرآن میں اہل بیت علیہ السلام کا اصول ہے کہ قرآن کا نزول کس میں ایاک اعنی واسمع یا جارہ، میں تجھ سے کہتا ہوں تاکہ وہ سن لے. اگر کہاں پر اس کے مقام پر اس قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مذمت ہے، ظاہر میں وہ ان کی مذمت نہیں ہے، وہ دوسروں کی مذمت ہے. تو میں کہتا ہوں تاکہ دوسرے سن لیں. یہ تو فصحاء بلغاء کے نزدیک ایک واضح ایک طریقہ کار ہے. تو عزیزوں، گفتگو کو میں واپس سمیٹ لیتا ہوں. ان کے اپنی کتب سے ایک آیت نہیں، کئی ایک آیات میں سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے ان کے امام کے اعمال کو حبط کر دیا. یعنی یہ کہتے ہیں نا کہ ہجرت کیا، انہوں نے جہاد کیا، فلان کیا، صدقات دیے وغیرہ وغیرہ. صدقات کیا دینا ہے بھی؟ وہ اپنے والد کو، وہ مکہ میں ملازم تھے نا، کہاں کس کمپنی میں ملازم تھے؟ ہاں وہ مکہ میں کس کمپنی میں ملازم تھے؟ حافظ صاحب وہ کمپنی کا ایڈریس ذرا بتانا. وہ کیا تھا؟ ٹویوٹا کمپنی میں ملازم تھے. ٹویوٹا کمپنی میں وہ اگر اتنے پیسے تھے، ٹویوٹا کمپنی سے اپنے والد کو ملازم. ٹویوٹا کمپنی کی بات پتہ نا، ٹویوٹا کس کی طرف اشارہ؟ اچھا، وہ جس کمپنی میں ملازم اس کو نکال دیتے نا. بہرحال یہ کہتے ہیں انہوں کے اعمال صالح وہ سب تو حبط ہو گئے. اور پھر حبط جو ہے کفر کی دلیل ہے، اس کا یہ جواب نہیں دے سکے.
اچھا جب اور پھر انہوں نے خود الحمدللہ بھی اعتراف کیا کہ ابو بکر عمر صاحبان دونوں کو پتہ تھا، خود ان کے اپنے الفاظ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کہ احترام واجب ہے، ان کی بے احترامی حرام ہے، ان کو پتہ تھا۔ پھر انہوں نے خود کہا ہے کہ بزرگ کے سامنے آواز بلند کرنا یہ جائز نہیں ہے، اور یہ جائز نہیں ہے، یہ ابو بکر عمر کو پتہ، انہوں نے خود بھی کہا ہے کہ یہ بے حرمتی ہے، یہ بھی انہوں نے اعتراف کیا کہ ایک بزرگ شخص ہے نا، اب یہ دنیا میں ہر جگہ انسان کو پتہ ہے، جو مسلمان ابھی انہوں نے سورہ حجرات نہیں پڑھی ہے ان کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی حرام ہے۔ ان کے اگر ہم نبی کی خدمت میں جائیں نا کبھی، اگر وہ اس زمانے میں ہوتا ہے، ان کے سامنے جھگڑا کرنا، چیخنا چلانا، یہ ان کی بے حرمتی، یہ سب پتہ ہے، یہ ہر مسلمان کو پتہ ہے۔ تو الحمدللہ انہوں نے خود اعتراف کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے حرمتی ابو بکر عمر نے کی ہے، ابھی انہوں نے اعتراف کیا میرے 2 سوالوں کے جواب دے کر۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کرنا کیا ہے بھائی؟ ہاں، ہر طرح کا کفر نہیں ہے، ایسا ارتداد ہے جس کا جواب کیا؟ قتل ہے۔ پر الحمدللہ انہوں نے خود اعتراف کیا کہ ابو بکر عمر ان کے جو 2 خلیفہ ہیں نہ صرف اسلام سے نکلے ہیں، بلکہ ایسے جرم کیا جس کی وجہ سے وہ واجب القتل مرتد ہو گئے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کو جو واجب القتل ہوتا ہے اس کو قتل نہیں کرتے تھے، جیسے عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو نہیں کیا کہ اللہ یقول الناس یقتل محمد اصحابہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات یہ ہے کہ انہوں نے میرے باتیں سمجھی نہیں، جو میں اس لیے میں ان کی کتابوں سے نہیں، ان کو اپنی کتابوں کی نہیں صبر، خدا جانے یہ کہاں پڑھتے پڑھاتے رہے ہیں۔ میں نے اصول کافی سے اور جو پیش کیے نا حدیث، ان کا مناظرہ ہوا تو تھوڑے دن پہلے سیدانی کا سید سے نکاح کے بارے میں، اس میں مد مقابل نے ان کو ایک حدیث سنائی تھی اور ان سے پڑھی نہیں گئی تھی، آج بھی انہوں نے غلطی پڑھی 20 دفعہ۔ وہ حدیث ہے کل شیء مطلق حتی یرد علیہ نہی، یہ لفظ ہے یہ مطلب یہ کہ جب تک شارع کی طرف سے، یعنی ان کے نزدیک معصوم، ہم تو شارع کہتے ہیں، ہم کسی امام کو معصوم نہیں مانتے، نہ منصوص مانتے ہیں، جو منصوص بھی مانتے ہیں معصوم بھی مانتے ہیں، تو ان کے نزدیک معصوم کی جب تک نہیں نہ ہو صراحتاً کسی چیز پہ، اس سے پہلے اس پہ حکم نہیں لگ سکتا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں شریعت کا حکم ہی نہیں تھا، یہ کہتا ہے علم نہیں تھا، باتوں میں فرق ہے۔ علم نہ ہونا اور بات ہے، شریعت کا حکم ہی نہیں تھا۔ میں اس سے استدلال اصول کافی سے یہ نہیں کیا کہ علم نہیں تھا، میں اصول کافی سے جو اتنی ساری ان کی نزدیک متواتر روایات ہیں جو میں نے پیش کی ہیں، ان کی سند پہ اعتراض کرے میں جواب دوں گا، حالانکہ کتاب ان کی ہے، اور ان کو طریقہ بتایا مناظر میں بیٹھنے کا، جب کسی کے گھر سے بات کرتے ہیں نا اس طرح تفصیل سے حدیثیں پیش کرتے ہیں، ایک حدیث کا ٹکڑا پڑھ کے بھاگ نہیں جاتے، کال بند کر دیتے، یہ میں نے بتایا تھا۔ اب میں نے کتنی ساری حدیثیں پیش کی، حالانکہ مضمون ایک ہی ہے سب میں، کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جب تک رسول تمہیں منع نہ کرے، منع نہیں ہے چیز، میں یہ کہہ رہا ہوں منع نہیں تھا۔ وہ جو میں نے میرے پہ الزام لگا رہے، میں نے کہا بے ادبی کی بہتر، میں نے قطع نہیں کہا، میں تو دلیلیں یہ دے رہا ہوں کہ رفع صوت نبی پاک کی بے ادبی ہے ہی نہیں۔ یہ بات جو کر رہے ہیں کہ کسی بڑے کے سامنے، کسی صدر کے سامنے، کسی بزرگ کے سامنے زور سے بولنا، یہ بے ادبی ہے، میں نہیں مانتا اسے بے ادبی۔ میں نے کہہ دیا ہاں پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے بڑے کے سامنے بیٹھو اٹھو تو کیسے اٹھتے کیسے بیٹھتے ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے، لیکن اگر حکم ہی، علم کی بات نہیں ہو رہی، میں کہہ رہا ہوں شریعت کا حکم ہی نہیں ہے۔ میں نے پھر یہ بتایا کہ جب نبی پاک کو جو حکم دینا ہے وہ ان کے امام بھی دیتے ہیں، حلال و حرام جو چاہیں کریں، ان کے امام بھی کرتے جیسے نبی کرتا ہے، اللہ جیسے حلال حرام کرتا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں حلال و حرام کا، کفر و شرک کا، ہفتے عمل کا حکم ہی نہیں ہے، پھر تو حکم کیسے لگائے گا؟ میرا سوال یہ، علم کی بات تو بعد میں، دیکھو ابھی قانون ہی نہیں بنا، ٹیررسٹ کو سزائے موت دینی ہے، عمر قید دینی ہے، اس کو لائف امپریزنمنٹ دینی ہے، کچھ دینا ہے، سزا ہی نہیں متعین ہوئی، قانون ہی نہیں بنا، پینل کوڈ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ، میں کہہ رہا ہوں قانون ہی نہیں ہے، وہ کل شیء مطلق حتی یرد علیہ نہی میں حکم ہی نہیں ہے شریعت کا، جب لا ترفعوا، حتی یرد فیہ نہی، حتی یرد فیہ نہی، جب تک حکم نہیں آیا کسی چیز میں بھی، چاہے وہ عقائد میں ہو، کفریات میں ہو، اسلام میں ہو، مسائل میں ہو، احکامات میں ہو، اخلاق میں ہو، معاشرات میں ہو، حدود میں ہو، جب تک قانون ہی نہیں بنا، میں کہہ رہا ہوں قانون ہی نہیں تھا ہفتے عمل کا، ہفتے عمل کا لا ترفعوا کے بعد ہی ہے نا، لا تقدموا کے ساتھ آیا، وہ سزا ہے، وہ سزا ہے، سزا بھی قانون ہی ہوتا ہے، اللہ کے بندو تمہیں نہیں پتا نا عمرانیات کا،
وہ سزا ہے۔ سوشیالوجی میں جو قانون ہے نا، قانون ہے، قانون سزا ہو یا کسی کو ادب سکھانا ہو، تعزیرات ہو، یہ قانون ہی ہوتے ہیں، سمجھ آئے گی نا؟ جس میں لکھا ہو تمہارا عمل ہفت ہو جائے گا، تمہیں یہ پر بھائی فریز ہو گئے، اور تسی فریز ہو گئے ہو وسیم صاحب، چارج ختم ہے تاڑی، وسیم صاحب دی چارج ختم ہے۔ بہرحال یہ ہفت اعمال جو ہے نا میرے بھائی، جب تک یہ واپس آتے ہیں، ہفت اعمال جو ہے، دیکھیں اگر کسی شخص کو، میں نے آپ کو جواب دے دی نا، کسی شخص کو پتہ نہیں ہے کہ میرے جرم کی جو یہ سزا یہ ہے، اگر اس کو پتہ ہے کہ یہ جرم ہے لیکن جرم کے سزا کا نہیں معلوم کہ اس کا سزا کیا ہے، مثلا میں ایک کام کروں گا مجھے 10 سال جیل ملے گا یا 2 سال ملے گا، اس سے فرق نہیں پڑتا، اس کو وہ سزا ملے گا، ٹھیک ہے نا۔ ان کو پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنی ہے، اور ان کو یہ بھی پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بے حرمتی کرنا، یہ آواز بلند کرنا، یہ بے حرمتی ہے، تو پتا تھا۔ پھر انہوں نے فسق، یہ عمل فسق ہے، انہوں نے جو جھگڑا کیا یہ فسق تھا، ان کو پتا تھا کہ فسق ہے۔ ہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس فسق کا جرمانہ کتنا عظیم ہے، ہفتہ عمل، اس کا پتہ نہیں تھا، وہ بالکل کوئی بات نہیں، اسے ضرر ہی نہیں ہوتا اس سے، کیونکہ قرآن نے، پہلی بات ہے قرآن نے خود کہہ دیا حبطت اعمالکم وانتم لا تشعرون، آپ کو پتہ بھی نہ ہونا پھر بھی آپ کے عمل حبط ہو جاتے ہیں۔ قرآن نے خود، یہ آیت ہی یہی ہے، اسی مسئلے میں یہی آیت ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون، عمل آپ کے حبط ہو جائیں گے، ختم بات۔ جب قرآن نے کہہ دیا کہ آپ کو پتہ بھی نہیں ہو عمل حبط ہو جائیں گے، تو تم کیوں آدر آتے ہو کہ ان کو اس بات کا پتہ نہیں تھا؟ تو کوئی بات نہیں، ابھی آپ پاکستان میں نا، آپ کو پتہ ہے چوری کرنا حرام ہے، لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کو سائیکل چوری کریں گے تو 1 سال کی قید یا 10 سال کی قید ہے یا 6 مہینے کی قید ہے، وہ آپ کو نہیں معلوم، یا صرف جرمانہ ہوگا، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ جج کے پاس جائیں گے نا، جج وہ قانون کے مطابق، اگر قانون میں لکھا ہے 5 سال تو 5 سال، 10 سال تو 10 سال، آپ کو جیل دے دے گا۔ آپ کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں تھا کہ اس کا 10 سال ہے یا 5، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام حلال و حرام کرتے ہیں، یہ ان کی نادانی ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ روایت میں کیا لکھا ہے، روایت جو انہوں نے پڑھی ہے کتاب کافی کی، میں کتاب کافی کی جو انہوں نے روایت پڑھی ہے وہ دکھا دوں آپ کو۔ روایت یہ تھی بھائی، کتاب اصول کافی کی جلد نمبر 1، وہ روایت، اس میں یہ نہیں ہے کہ ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام بھائی وہ اپنے آپ سے حلال حرام کرتے ہیں۔ کہاں گیا وہ کافی شریف، یہ کافی ہے، یہ روایت ہم نے آپ کو دکھا دیا تھا اسی وقت جب یہ پڑھ رہے تھے۔ یہ روایت یہ ہے کہ ہم حضرت امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام، 9ویں امام علیہ السلام کے بارگاہ میں تھے، وہاں پہ شیعوں میں جو اختلافات ہیں، کیونکہ وہ زیدی وغیرہ وہ بھی شیعہ کہلاتے تھے نا، اور ان میں جو اختلافات ہے، اسماعیلیہ وغیرہ، واقفیہ، ان کے جو اختلافات ہیں، یہ بات چلی۔ فقال یا محمد ان اللہ تبارک و تعالی لم یزل متفردا بوحدانیتہ، اللہ تعالی ازل سے فرد وحدہ لا شریک تھا، وحدہ لا شریک، اس جیسا کوئی نہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خلق محمدا و علی و فاطمہ، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی علیہ السلام، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو خلق کیا۔ فمکثوا 1000 دہر، وہ 1000 زمانے اسی طرح رہے۔ اس کے بعد ثم خلق جمیع الاشیاء، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بقیہ چیزوں کو خلق کیا ہے۔ فاشہدہم خلقہا، اللہ تعالیٰ نے جو خلقت کی ہے اہل بیت علیہ السلام کو خلق کا شاہد بنایا کہ خلقت کیسے ہوتی ہے، یہ شاہد تھے کہ اشیاء کیسے بنے۔ اچھا، وَأَجْرَى طَاعَتَهُمْ عَلَيْهَا، اور اہل بیت علیہ السلام کی طاعت سب اشیاء پہ واجب کی ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا بادل ہے نا، ہوا پہ حکم دیتے تھے، بادل طاعت کرتا تھا۔ اہل بیت علیہ السلام کا حکم سب اشیاء پہ جاری ہے، طاعت اللہ نے واجب کیا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام زمین کو حکم دے، بادل کو حکم دے، سورج کو حکم دے تو ان کے حکم کی طاعت کریں۔ اچھا، وَفَوَّضَ أُمُورَهَا إِلَيْهِمْ، اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی جو امامت ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک اختیار کس کو دیا؟ اہل بیت علیہ السلام کو دیا۔ اچھا، فَهُمْ يُحِلُّونَ مَا يَشَاءُونَ وَيُحَرِّمُونَ مَا يَشَاءُونَ وَلَنْ يَشَاءُ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، تو اہل بیت علیہ السلام جس کو چاہیں حلال کر دیتے ہیں، جس کو چاہیں حرام کر دیتے ہیں، لیکن وہ صرف وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کا جو جس کو چاہیں حلال کریں، جس کو چاہیں حرام کریں، لیکن وہ صرف وہی چاہیں گے جو اللہ چاہتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ پر اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ ان کا ارادہ، ان کی مشیت تابع ہے کس کے؟ اللہ کی تابع، تسلیم اللہ کے۔
جو اللہ کا حکم ہوگا کہ یہ چیز حلال ہے تو لوگوں کو بتائیں گے کہ حلال ہے، جو چیز حرام ہوگا لوگوں کو بتائیں گے یہ حرام ہے۔ اس طرح نہیں ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ شیعہ مذہب میں یہ ہے کہ وہ جو مرضی ہوگا، جو مرضی کر دیں، جو مرضی وہ حلال حرام بنا دیں، بتاتے جائیں۔ حدیث وہ نہیں کہہ رہا۔ بلے ثم قال یا محمد هذه الديانة الذي من تقدمها مرق ومن تخلف عنها محق ومن لزمها لحق خذها إليك يا محمد۔ یہ عقیدہ وہ ہے جس سے کوئی آگے بڑھے تو وہ دین سے نکل جاتا ہے، اور جو پیچھے رہ جائے اس عقیدے سے وہ ہلاک ہو جاتا ہے، اور جو اس عقیدے کو اپنا لیتا ہے وہ اس کی نجات ہوتی ہے۔ اس کو اچھی طرح سے سیکھ لو، یہ حدیث یہ ہے۔ اوکے، اب یہ جو ہے فریز ہو گئے تو ان کو جانے دے دیتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کس کی باری ہے بھائی۔ وہ آ گئے بھائی، آ گئے، وہی آ گئے، علامہ صاحب آ گئے۔ جی 3 منٹ پر 3 منٹ 36 سیکنڈ پہ بند ہوا تھا۔ 3 منٹ 36 سیکنڈ پہ کرو اسے ٹائم کو نا۔ نہیں یار وہ تو اس پہ 3:36 ہوا تھا۔ بس آپ سے بات بہت ہو گئی نا، آپ 5 منٹ بات اس موضوع پہ بھائی صاحب 5 منٹ بات کرو پلیز۔ نہ میں نے 5 منٹ جواب دینا اپنا، ایسے نہیں مانو۔ 5 منٹ جواب دے دو بس، بس 20 منٹ۔ نہیں 5 منٹ بات کرو، ختم، یہ اپنا ختم۔ نہ 15 منٹ پوری میں بات کروں گا۔ نہیں آپ اس موضوع پہ 2-3 دفعہ بات کر چکے ہیں بھائی۔ نہیں میں کر چکا، نہیں کر چکا۔ اچھا میرے ایک گزارش سن لیں آپ، پھر آپ شروع کر لیں۔ 15 منٹ بات کریں، ہاں جی۔ اس کے بعد میں 15 منٹ اس آیہ کے متعلق بات کروں گا، پھر اس آیہ کو اب چھوڑ دیتے ہیں عوام کے لیے۔ بہت بات ہو گئی، 2-3 پروگرام آپ نے کیا ہے نا، ہر دفعہ 2-3 گھنٹے سب کا ٹائم لے لیتے ہو۔ صرف 15 منٹ میں آپ کے جتنے ردود ہے پیش کریں، اس کے بعد میں اپنا رد پیش کروں گا۔ بسم اللہ، 15 منٹ۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب بات یہ ہے، ہاں جی، یہ بات میں کر رہا تھا کہ انہوں نے ایک حدیث پیش کی تھی بخاری کی خود ہی، اس کی میں صرف وضاحت کر دوں کہ لا تقدموا بین یدی اللہ پہ، کہ کہتے ہیں قال ابو بکر ما اردت الا خلافی قال عمر ما اردت خلافک۔ اس کو کہتے ہیں فتماریا حتی ارتفعت اصواتهم فنزل فی ذلک یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، کہ قرآن میں عہد ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ اللہ تو کہتا ہے میری ان نعمتوں کا ذکر کرو جو میں نے تم پر انعام کیا، حالانکہ پہلے نعمت ہی آ گیا، پھر دوبارہ انعام تو کہا، انعام آ گیا دوبارہ۔ اسے کہتے ہیں عربی زبان میں فصاحت بلاغت میں تجرید۔ کیا کہتے ہیں؟ تجرید۔ جیسے ہم کہتے ہیں دراصل میں، دراصل بھی در بھی میں ہے اور میں بھی میں ہے، مقرر کسی لفظ کو ہم معنی کو لانا، اسے تجرید کہتے ہیں عربی میں۔ اب حضرت ابو بکر صدیق نے کہا عمر تو میری مخالفت کر رہا ہے، عمر نے کہا حضرت میں آپ کی مخالفت ہے۔ اتنی بات انہوں نے کہی تو کہتا جی اس کے عمل آپ تو۔ اب مجھے خود عقل سے سوچ کے بتائے، نبی پاک کی خدمت میں کسی پاس بیٹھے ہوئے کوئی بندہ ایسی بات کر دے کہ یار تو میری بات کی مخالفت نہ کرو، کہتا ہے میں نہیں کر رہا، اس سے ہفتے عمل ہو جائیں گے۔ اس لیے ہم نے بتایا تھا کہ لا تقدموا یا لا ترفعوا میں، اب پھر کہتا ہے جی نبیوں پہ پہنچ جاتے ہیں جی بات بات پہ۔ بھائی ہمارا مسلمات قسم ہی نبی ہیں، تم نبیوں کے علاوہ مانتے کسی صحابی کو نہیں ہو، اور ہم کسی کلینی یا توسی کو نہیں مانتے، نہ اس کی کسی کتاب کو مانتے، تو آپ کی وجہ سے میں نے کہا چلو پیش کر دو یار، کوئی بات نہیں۔ تو کوئی مطلق حتی یرد علیہم نہیون میں صرف یہ ہے کہ حکم نہیں ہے، قانون ہی نہیں ہے۔ جب قانون نہیں ہے موجود تو حکم نہیں لگ سکتا۔ تو علم کا مسئلہ نہیں کہ علم تھا یا نہیں تھا، علم کا مسئلہ بعد میں۔ اب قانون سپریم کورٹ نے بنایا ہی نہیں، کوئی پینل کوڈ ہی نہیں ہے ابھی دنیا میں، آپ کیسے کسی کو سزا دیں گے، پھانسی کیسے دیں گے قتل کی؟ تو بات علم کی نہیں ہو رہی، حکم ہی نہیں ہے۔ لا ترفعوا اصواتکم پر حکم آیا، اس سے پہلے حکم کیسے لگے گا؟ وہ کل شیء مطلق حتی یرد علیہ نہی کی وجہ سے وہاں حکم نہیں لگ سکتا تو شارع منع نہ کر دے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اس کو بھی نہیں سمجھے۔ اتنی میں نے روایات اس لیے پیش کی ہیں مانا تاکہ ان کو کچھ سمجھ آ جائے۔ اپنی کتاب نہیں سمجھ سکتے خدا کے بندے، کہ جب تک نبی منع نہ کرے چیز نہیں تم منع ہو سکتے۔ جو چیز نبی تمہیں دے وہ لینی ہے، جو چیز نہیں دی نبی نے وہ کیسے لو گے؟ جس کا حکم شریعت میں نہیں ہے وہ کیسے منع ہے؟ پھر جا کے پہنچے ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون، وہاں آتا ہے حبطت اعمالہم۔ اب کفر اور قتل نبی وہ حبط عمل کا باعث ہے۔ رفع صوت کہاں سے حبط؟ اس کے میں نے پھر 2 مثالیں دی۔ عفق کے واقعے میں بخاری شریف میں 626 جلد نمبر 2 میں جو میں نے پڑھ کے سنایا، اس میں واضح علی بھی موجود ہے ان شور مچانے والے اوس اور خزرج کے ساتھ۔ اگر شور مچانے سے، لڑنے سے نبی پاک کا ممبر پہ بیٹھے ہوئے کفر ہوتا ہے، حبط عمل ہوتا ہے، تو ان کے ہو گئے حبط عمل۔ اور اگر حبط عمل ہوتے تو نبی پاک کرتے، حبط عمل ہو گئے پاجی تڑے،
سورہ حجرات کی وجہ سے تجدید ایمان کرو، تمہارے نکاح ٹوٹ گئے، حج بھی دوبارہ کرو۔ آپ نے جب نہیں کہا کہ بھائی تمہارے حق، تو اس کا مطلب یہ ادب نہیں ہے، ادب مستحب کے درجے میں ہے، کفر، شرک یا حرام یا مکروہ تحریمی کے درجے میں۔ ہاں، بڑے کے سامنے کم بولنا، دھیمی آواز میں بولنا، یہ ادب ہے، لیکن ہلکی سے اپنی بات کر دینا کھل کے، یہ بے ادبی نہیں ہے، نہ یہ حرام ہے، نہ یہ مکروہ تحریمی ہے۔ ہاں، مستحب ہے کہ اگر آپ اس کا خیال کر لو۔ اب میرا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ بھائی وہ علم نہیں تھا ان کو، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں نے کبھی کسی ٹرم میں نہیں کہا وہ علم نہیں تھا، میں یہ کہہ رہا ہوں بھائی حکم نہیں تھا لا ترفعوا کے بعد۔ اور یہ میں مثال حضرت علی والی اس لیے دیتا ہوں، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، ان کو پھر چڑ لگتی یار علی کا نام آ گیا۔ وہاں میں نے کہا کہ جب انہوں نے شراب پی کے نماز پڑھائی، شراب پی کے نماز پڑھائی، شراب پی کے نماز پڑھا کر انہوں نے ایک اور کام کیا کہ بھائی قرآن شیعہ کی حدیث آیت نقل پہ کرو نا، تحریف کی۔ کیوں اپنی کتابوں کو نقل کرتے ہو؟ تمہاری کتابوں کی کفریات ہمارے لیے حجت نہیں ہے، تمہیں پتہ ہونا چاہیے۔ یہ پھر فریز ہو گیا، امیر المومنین علیہ السلام کی لعنت اس کو لگ گئی۔ اور بھائی اپنی کتاب میں نے کبھی شیعہ کتاب آپ پہ کوٹ کیا؟ میں نے کبھی کوٹ کیا کہ شیعہ کتاب میں یہ لکھا ہے بھائی، اس لیے تم پہ حجت ہے؟ یہ کوئی دلیل ہے؟ تم کوئی عالم ہو، تم کوئی دلیل پیش کرتے ہو؟ بخاری میں لکھا ہے کہ اوس و خزرج میں لڑائی ہو گئی ہے، وہاں پہ امیر المومنین علیہ السلام بھی ہیں، وہاں پہ ان کے آواز بلند ہو گئی ہے۔ یہ کوئی شیعہ کتاب ہے؟ تمہارے کتاب میں تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے، یہ بخاری میں لکھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نبوت میں شک ہو گئی ہے، خودکشی کرنے کی کوشش ہوئی۔ نبوت میں شک کرنا کفر ہوتا ہے، آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر بنا دیا۔ وہ تم پہ حجت ہے، ہم پہ حجت نہیں ہے، تمہاری کتاب میں کفریات بہت ہیں۔ بس یہ بھائی پھر یہ فریز ہو گئے۔ جب تم نے دیکھو بھائی، ہفتے عمل میں دوبارہ نہیں وہ باتیں جو میں پہلے بار بار کہہ چکا ہوں اس کو تکرار نہیں کرنا چاہتا۔ ہفتے عمل ان کا اپنا عقیدہ ہے کہ ہفتے عمل کفر کی دلیل ہوتی ہے، ہفتے عمل کفر کی دلیل ہوتی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورۃ المائدہ، وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ إِيمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ۔ یہاں پر بھی وہ منافق جو دل میں کافر ہیں، جو بلی ان کو جن کے ارتداد ہے، ان کے عمل حبط ہو گئی ہے۔ اب ابو بکر عمر کے متعلق کہ بھائی ابو بکر نے عمر سے کہا کہ تم نے میری مخالفت کی، عمر نے کہا کہ تم نے میں نے آپ کی مخالفت نہیں، اس پہ عمل حبط ہو گیا، اس پہ عمل، اس لیے کہ تمہارا یا ورفع اصواتہما، یہ بخاری کے الفاظ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپس میں گفتگو نہیں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں انہوں نے جھگڑا کیا، آپ آواز بلند کیا تو آیا نازل ہوئی ہے، آیا حبط اعمال نازل ہو گئی، تو ان کا عمل حبط ہو گیا نا۔ آپ نے جب خود اعتراف کیا، میرے بھائی بار بار کہتے ہیں ان کو پتہ نہیں تھا، ان کو پتہ نہیں تھا، ان کو پتہ نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنی ہوتی ہے، ان کی بے عزتی کفر ہے، پتہ تھا، بخوبی پتہ تھا۔ پھر ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ کسی بزرگ کے سامنے آواز بلند کرنا، جھگڑا کرنا، یہ اس کی بے حرمتی ہے، یہ ادب کے خلاف، یہ بھی پتہ تھا، یہ سب یہ پوری دنیا کو معلوم ہے۔ تو پھر آپ نہ کہیں کہ بھئی آیا نازل نہیں ہوئی تھی، آیا جب آیا، یہ باتیں ان سب کو پتہ تھا، آیا نازل ہوئی مذمت کے لیے۔ ان کی سب مسلمان سمجھ لیں کہ یہ مسلمان نہیں ہے، یہ ان کی ارتداد ہو چکی ہے، ان کا عمل حبط ہو چکے ہیں۔ اوکے، یہ بہت واضح ہے میرے بھائی۔ اب علامہ صاحب اب اس موضوع کو بس ختم ہے، بس چھوڑ دیں۔